हाईटेक न्यूज के दीनी प्रोग्राम्स को पेश करने में ताउन किया है टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विसेज के डायरेक्टर सैयद राशिद अली ने। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। काबिल क़द्र सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का उन्वान है कब्रिस्तानों की कमी, एक संगीन और काबिले तवज्जो मसला। अल्लाह ताला ने हर जानदार के लिए ज़िंदगी की राहत के साथ साथ मौत की मशक्क़त भी रखी है। बादशाह हो या रियाया, हाकिम हो या महकूम, मालदार हो या गरीब, आलिम हो या जाहिल, मर्द हो या औरत, और ताकतवर हो या कमज़ोर, कोई नहीं जो मौत से बच जाए। अल्लाह के नेक बंदों को भी इससे छुटकारा नहीं है। और ये भी एक हकीकत है कि मरने के बाद बहुत जल्द इंसान का जिस्म सड़ गल जाता है। अगर उसे ठिकाने न लगाया जाए तो नाकाबिले बर्दाश्त बदबू पैदा हो जाएगी। इसीलिए इंसानी तारीख़ में हमेशा से मुर्दा के लिए आखिरी रसूम का सिलसिला जारी है। कुछ कौमें लाश को जला देती हैं, बाज़ कौमें गिद्धों या दरिंदों के हवाले कर देती हैं, और ज़्यादातर कौमों के यहाँ मुर्दे को दफन करने की रिवायत रही है। और यही तिब्बी एतबार से भी सबसे बेहतर तरीक़ा है। आग में जलाने की वजह से माहौल में आलूदगी पैदा हो जाती है और मुर्दे की बेएहतरामी भी होती है। जानवरों और दरिंदों के लिए यूं ही लाश छोड़ दी जाए तो इसमें भी दोनों खराबियां मौजूद हैं। इसलिए मिट्टी में दफन करने का तरीक़ा ज़ाहिरी एतबार से भी एक महफूज तरीक़ा है और ये फितरत के मुताबिक है। मिट्टी में तदफीन का पहला वाक़या ख़ुद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा में पेश आया, जब उनके बेटे काबिल ने उनके नेक सालेह साहबजादे हाबील का कत्ल कर दिया। काबिल ने कत्ल करने को तो कर दिया, मगर अब ये बात समझ में न आई कि उसकी लाश को क्या करे। अल्लाह जल्ल शानुहु ने उसकी रहनुमाई के लिए एक कौवा भेजा, जिसने ज़मीन खोद कर उसमें एक मरे हुए कौवे को डाल दिया
اور مٹی سے چھپا دیا۔ حابیل نے مسئلے کا حل سمجھ لیا اور شرمندہ بھی ہوا کہ کیا میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ جو بات اس نے سمجھ لی وہ بھی میں نہ سمجھ سکا۔ تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی تدفین کعبۃ اللہ سے لگے ہوئے حصے حطیم میں ہوئی تھی۔ معلوم ہوا کہ یہ فطری طریقہ ہے جو انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے جاری ہے، اور قدیم ترین دور سے یہی معمول رہا ہے۔ چنانچہ یہودیوں کے یہاں بھی تدفین کا یہی رواج ہے۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی 3 دنوں کے لیے سولی پر چڑھائے جانے کے بعد زمین میں دفن کیے گئے۔ اگرچہ آج کل یورپ میں مردوں کو جلانے کا رواج ہو گیا ہے، لیکن یہ ان کی مذہبی تعلیم کے مطابق نہیں ہے۔ ہندو بھائیوں کے یہاں بھی شنکر آچاریہ اور بعض اعلیٰ مذہبی رہنماؤں کو دفن کیا جاتا ہے۔ اسلام نے بھی تدفین کے طریقے کی تعلیم دی ہے، اور اس کی مصلحت ظاہر ہے کہ مٹی کے اندر آلودگی کو جذب کرنے اور گندگی کو ختم کرنے کی غیر معمولی صلاحیت ہے۔ زمین کے سینے میں کتنے ہی مردار اور بے شمار گندگیاں دفن ہیں، اگر ان کو کسی اور جگہ جمع کر دیا جاتا تو تعفن اور آلودگی کی وجہ سے شاید روئے زمین پر انسان کا رہنا مشکل ہو جاتا، لیکن مٹی کی اس غیر معمولی صلاحیت کی وجہ سے زمین کے اوپر اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ جیسے زندگی میں انسان کا احترام کرنا واجب ہے، اسی طرح موت کے بعد بھی اس کا احترام واجب ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کی ہڈی کو توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندگی میں کسی انسان کی ہڈی توڑ دی جائے۔ اسی لیے غلو اور مبالغے سے بچتے ہوئے قبر کے احترام کی خاص طور پر ہدایت فرمائی گئی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کی قبر پر چلنے کے مقابلے مجھے یہ بات زیادہ محبوب ہے کہ میں آگ کی چنگاری یا تلوار پر چلوں، اور یہ بھی فرمایا کہ قبروں کے درمیان قضائے حاجت کی جائے یا بیچ بازار میں، دونوں برابر ہیں۔ شاید کسی زمانے میں اور کسی علاقے میں جنازہ اٹھا کر لے جانے کو معمولی کام سمجھا جاتا رہا ہو۔ اس پس منظر میں بعض فقہا نے لکھا ہے کہ جنازے کو اٹھا کر لے جانا کوئی نیچا کام نہیں ہے، بلکہ یہ نیکی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اور مرنے والے مسلمان کا اکرام ہے، اور صحابہ و تابعین اور بعد کے ارباب علم و فضل اس عمل کو انجام دیتے رہے ہیں۔ فقہا نے صراحت کی ہے کہ جنازے کو قبرستان تک لے جانا اور دفن کرنا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ علامہ ابن عربی مالکی رحمۃ اللہ علیہ اس ذمہ داری کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مردے کی تدفین کی اولین ذمہ داری رشتہ داروں پر ہے،
پھر قریبی پڑوسیوں پر، اس کے بعد عمومی طور پر تمام مسلمانوں پر، یہاں تک کہ اگر کسی غیر مسلم کا انتقال ہو جائے تو یہ اس کا بھی حق ہے۔ گویا یہ اسلامی حق ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی حق بھی ہے جو بحیثیت انسان ایک شخص کا دوسرے پر واجب ہوتا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کے یہاں ہمیشہ سے قبرستان کے وقف کا رواج رہا ہے، اور فقہا نے جیسے مساجد کے وقف کے احکام بیان کیے ہیں، اسی طرح قبرستان کے وقف کے احکام بھی ذکر کیے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو ممتاز شاگرد، جن کی آراء کو فقہ حنفی میں بڑی اہمیت حاصل ہے، یعنی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک تو کسی زمین کے متعلق صرف کہہ دیا جائے کہ یہ زمین ہم نے قبرستان کے لیے وقف کی تو اسی سے وہ زمین وقف ہو جائے گی، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک قبرستان کا وقف اس وقت مکمل ہوگا جب وہ کسی کو قبرستان کا منتظم یعنی متولی بنا دے، یا قبرستان میں کسی مردے کو دفن کر دیا جائے، اب یہ جگہ ہمیشہ کے لیے وقف ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ جب یہ جگہ قبرستان بن جائے گی تو یہ ہمیشہ کے لیے قبرستان ہو جائے گی۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ قبرستان کے لیے وقف کا جو دستاویز بنایا جائے اس میں جگہ اور حدود وضاحت سے لکھی جائیں، اور لکھ دیا جائے کہ یہ مسلمانوں کا قبرستان ہے، وہ اس میں کسی بھی وقت اپنے مردے کو دفن کر سکتے ہیں، نہ ان کو مردے کی تدفین سے روکا جا سکتا ہے اور نہ اس میں کوئی رکاوٹ پیدا کی جا سکتی ہے۔ اگر قدیم قبرستان ہو جس میں قبر کے آثار بھی مٹ گئے ہوں، تب بھی اہل محلہ کے لیے اس جگہ سے تدفین کے علاوہ کوئی اور نفع اٹھانا جائز نہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس بات کی گنجائش ہے کہ اگر اس میں گھاس ہوئی ہو تو جانوروں کے چارے کے طور پر استعمال کیا جائے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آبادیاں بڑھ رہی ہیں۔ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ 80% لوگ دیہاتوں میں بستے ہیں اور 20% شہروں میں، لیکن اب دیہی آبادی کا سیلاب شہروں کی طرف آ رہا ہے، اس لیے کم سے کم 50% آبادی تو شہر میں بستی ہے۔ یہ مختلف علاقوں اور خاندانوں کے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے باہمی ربط و تعاون کی بھی کمی پائی جاتی ہے۔ یہ اور مختلف اسباب کا نتیجہ ہے کہ شہروں میں مردوں کی تدفین ایک دشوار مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ جینا تو مشکل تھا ہی، اب مرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ ابھی ماضی قریب میں ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں کہ قبرستانوں میں جگہ مہیا نہ ہونے کی وجہ سے ایک مسلمان کی لاش جلا دی گئی، ایک اور جگہ مسلمان کی لاش شمشان گھاٹ میں دفن کر دی گئی۔ اس لیے علماء، مشائخ اور مذہبی و سیاسی قائدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری اہمیت کے ساتھ اس مسئلے پر غور کریں اور اس کا حل تلاش کریں۔ غور کیا جائے تو قبرستانوں کی جگہ تنگ ہونے کے چند بنیادی اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ جیسے نئی آبادیوں میں لوگ مسجدوں اور مدرسوں کی فکر کرتے ہیں،
یہاں تک کہ کالونی بنانے والے بھی ان مقاصد کے لیے زمین رکھ کر پلاٹنگ کرتے ہیں۔ اسی طرح کالونی بسانے والوں کو چاہیے کہ قبرستان کے لیے بھی زمین مخصوص کریں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کالونی شہر کے اندر بسائی جائے اور شہر سے باہر اس کالونی کا قبرستان بنایا جائے۔ شہر سے باہر زمین سستی مل جاتی ہے، پلاٹنگ کرنے والے اس زمین کو خریدیں، اس کی احاطہ بندی کریں اور زمین فروخت کرتے ہوئے قیمت لگاتے وقت اس کو ملحوظ رکھ کر پلاٹ کی قیمت لگائیں۔ گاہکوں پر یہ سہولت واضح کی جائے تو لوگ زیادہ رغبت سے پلاٹس خریدیں گے۔ دوسرا ضروری کام یہ ہے کہ اس وقت قبرستانوں پر جو ناجائز قبضے کر لیے گئے ہیں اس کو ہٹایا جائے۔ مشکل یہ ہے کہ سرکاری محکموں میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے دل میں ذرا بھی خدا کا خوف نہیں ہے، اس لیے وہ وقف کی زمینوں کو بچانے کے بجائے پیسے لے کر ناجائز قبضہ کرنے والوں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ یہاً تک کہ وقف کی حفاظت جس ادارے کی ذمہ داری ہے، عدالت میں اس کے نمائندے قصداً اپنے مقدمے کو کمزور کر لیتے ہیں، کاغذات غائب کر دیتے ہیں، ثبوت مہیا نہیں کرتے اور جان بوجھ کر مقدمہ ہار جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ خود عوام کے اندر قبرستان کے ناجائز قبضوں کے خلاف تحریک پیدا ہو، عوام خود اٹھ کھڑے ہوں اور ایسے لوگوں کا گریبان تھام لیں۔ پولیس سے اور محکمہ اوقاف سے اس بات کی توقع رکھنا بے فائدہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی املاک کو بچائیں گے۔ یہ کام خود مسلمانوں کو کرنا ہوگا۔ وقف اسلام کی ایک اہم سنت ہے۔ مسلمانوں کے زمانے اقتدار میں اس کا عام مزاج تھا۔ لوگ خدمت خلق کے مختلف شعبوں کے لیے زمینیں اور مکانات وقف کیا کرتے تھے۔ کثرت سے مسافر خانے بنے ہوئے تھے جس میں بلا فرق مذہب و ملت سفر کرنے والے قیام کیا کرتے تھے۔ وقف کے طور پر پل بھی بنائے جاتے تھے اور اصحاب خیر اپنی طرف سے اس خدمت کو انجام دیتے تھے۔ فقہ کی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے، یہاں تک کہ پرندوں کی رہائش اور غذا کے لیے بھی اوقاف قائم تھے، اور مساجد اور قبرستان کے لیے تو وقف کی بڑی بڑی جائیدادیں ہوا کرتی تھیں۔ اگر ہم اپنے ملک کی قدیم مسجدوں کو دیکھیں تو ہر مسجد کے تحت زمین کا وسیع رقبہ موجود تھا جس سے خدام مسجد کی کفالت ہوتی تھی اور نماز پڑھنے والوں کو مختلف سہولتیں فراہم کی جاتی تھیں۔ مگر افسوس کہ وقف کی املاک کو جتنا نقصان دوسروں سے پہنچا اس سے زیادہ اپنوں سے پہنچا ہے، اور آج بھی اس کا سلسلہ جاری ہے۔ حد تو یہ ہے کہ بعض لوگوں نے ویران مسجدوں کو بھی فروخت کر دیا، نہ انہیں اللہ کے بندوں سے شرم آئی اور نہ اللہ سے۔ زیادہ تر ناجائز قبضوں ہی کے نتیجے میں قبرستان کا دامن تنگ ہو گیا ہے۔ اس پس منظر میں قبرستان کے لیے نئے اوقاف کی ضرورت ہے۔ اصحاب خیر کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ شہر کے اندر اگر قبرستان کے لیے زمینیں وقف کی جائیں تو یہ بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اب بڑے شہروں میں خالی زمینیں نہیں ملتی اور قبرستان کے لیے وسیع زمین کی ضرورت پڑتی ہے۔
اس لیے اگر شہر سے باہر عام قبرستان کے لیے زمینیں وقف کی جائیں تو یہ بھی بہت بہتر صورت ہوگی، کیونکہ شہر سے دور کشادہ زمین بھی مل جاتی ہے اور قیمت بھی کم ہوتی ہے۔ سواری کی سہولت کی وجہ سے جنازہ دور لے جانا بھی بہت دشوار نہیں ہوتا، بلکہ لوگ اب اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ اس پر افراد کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور تنظیموں کو بھی، کہ وہ عام قبرستانوں کے لیے وسیع زمین حاصل کر کے قبرستان کے لیے وقف کریں اور قبرستان پر بورڈ لگایا جائے کہ یہ عام قبرستان ہے، کسی خاص محلے یا خاندان کا قبرستان نہیں ہے، اس میں کسی بھی مسلمان کی تدفین ہو سکتی ہے۔ ہندوستان ایسا ملک ہے جس کے چپے چپے پر اولیاء اور صلحاء مدفون ہیں۔ لوگوں نے عقیدت و محبت میں ان کی قبروں پر خوبصورت عمارتیں بنا دی ہیں۔ بادشاہوں اور جاگیرداروں کی طرف سے بھی ان مقابر کو ڈھیر ساری زمینیں دی گئی ہیں۔ ان مقبروں کے احاطے میں ذاکرین یکسوئی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ بازاروں اور آبادیوں کے ہنگاموں سے دور تسبیح و تلاوت کا اہتمام کیا جاتا تھا اور تزکیہ نفس اور احسان کی خدمت انجام دی جاتی تھی، مگر جیسے ہر شعبے میں گراوٹ آیا، یہ شعبہ بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا، بلکہ اپنے اصل مقصد سے بہت دور ہو گیا۔ اس کا ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ درگاہوں میں قبر کی زمین فروخت کی جانے لگی اور لوگ بزرگوں کی خوابگاہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی رقمیں ادا کرنے لگے۔ پھر یہ وبا آگے بڑھی اور ہر قبرستان کے متولی نے قبرستان کو ذریعہ معاش بنا لیا۔ یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے اور کھلے طور پر خدا سے خوف نہ کھانے کا مظہر ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی مسجد میں نماز پڑھنے کا معاوضہ وصول کرنے لگے۔ یہ یقیناً حرام اور ناجائز طریقے پر لوگوں سے پیسہ وصول کرنا ہے۔ متولی وقف کا منتظم ہوتا ہے، اس کا مالک نہیں ہوتا۔ ہاں اگر وہ قبر کی کھدائی وغیرہ کا انتظام کراتا ہو تو اس کی مزدوری وصول کر سکتا ہے۔ قبرستانوں کے تنگ پڑنے کا ایک بنیادی سبب پختہ قبریں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے پختہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے، اس پر کچھ لکھنے، اس پر عمارت بنانے اور اس پر چلنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث کی بعض دوسری کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف اہل بیت اور صحابہ جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ ان سب کی قبریں کچی تھیں، چنانچہ پہلے صحابی جو اس قبرستان میں دفن کیے گئے وہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کرنے کے بعد قبر کے سرہانے میں صرف ایک پتھر رکھ دیا۔ یہ پتھر اس لیے رکھا گیا تھا کہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ یہاں قبر ہے اور لوگ یہاں چلنے سے اجتناب کریں۔ قبر کو کچی رکھنے کی برکت ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مدینے میں تقریباً 10,000 صحابہ اور اہل بیت کی وفات ہوئی اور یہ سب جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی نسبت اور تعلق کی وجہ سے لوگوں کو خیال ہوا کہ ان کو کہاں دفن کیا جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عام قبرستان میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر کے قریب دفن کرنے کا حکم دیا، اور آج تک جنت البقیع میں تدفین کا سلسلہ جاری ہے۔ خود ہندوستان میں جن شہروں میں اور جن قبرستانوں میں اس حدیث پر عمل کیا جاتا ہے کہ قبریں پختہ نہ ہوں اور ان پر عمارتیں نہ بنائی جائیں، وہاں زمانے دراز سے تدفین کا سلسلہ جاری ہے اور کبھی جگہ کی تنگی محسوس نہیں کی گئی۔ اس لیے جو نئے قبرستان بنائے جائیں ان کے بارے میں بورڈ پر ہدایت لکھ دی جائے کہ یہاں قبر کو پختہ کرنے کی اجازت نہ ہوگی، کچی قبر ہی کی اجازت ہوگی۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ قبروں کا حکم وہ نہیں جو مسجدوں کا ہے، یعنی جس جگہ مسجد بنا دی گئی وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہے، چاہے وہ جگہ ویران ہو گئی ہو۔ قبریں جب پرانی اور بوسیدہ ہو جائیں تو ان قبروں کو اسی طرح باقی رکھنا ضروری نہیں، اگر ضرورت پڑے تو اسی جگہ دوسرے مردے کو دفن کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ مشہور فقیہ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پہلے سے جو قبر بنی ہوئی ہو دوسرے مردے کو اس میں دفن نہیں کیا جائے گا، البتہ دو صورتوں میں کیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ پہلی قبر پرانی ہو گئی ہو اور اب ہڈیاں بھی باقی نہ ہوں، دوسری صورت یہ ہے کہ ہڈیاں تو ابھی باقی ہوں لیکن نئی لاش کی تدفین کے لیے قبرستان میں کوئی جگہ نہ مل رہی ہو۔ اس صورت میں پرانی قبر کی ہڈیوں کو جمع کر کے قبر کے ایک حصے میں اس طرح رکھ دیا جائے کہ ان ہڈیوں اور نئی لاش کے درمیان کچھ مٹی رکھ دی جائے۔ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے وقف کی زمین میں قبر کھدوائی اور جگہ کی کمی کی وجہ سے دوسرا شخص اس میں اپنے مردے کو دفن کر دے تو ایسا کر سکتا ہے۔ اس لیے جو قدیم قبرستان ہیں ان میں پرانی قبروں کے اندر بھی تدفین ہو سکتی ہے۔ غرض کے مردوں کی تدفین کا مسئلہ نہایت اہم ہے اور یہ تمام مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ مختلف اسباب ہیں جن کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، جن میں چند اہم باتیں یہ ہیں کہ آبادیاں بسانے والے قبرستان کا انتظام نہیں کرتے، خود مسلمانوں نے قبرستانوں پر ناجائز قبضے کر رکھے ہیں، یہ ختم ہونا چاہیے۔ قبرستان کے لیے نئے اوقاف قائم کرنا چاہیے، اصحاب خیر اور مذہبی تنظیموں کو اس میں آگے بڑھنا چاہیے، سنت کے مطابق کچی قبروں کو رواج دینا چاہیے۔ قبروں کی خرید و فروخت بہت ہی ناروا اور غیر مناسب عمل ہے اور مال حرام حاصل کرنے کی ایک نہایت قبیح اور بدترین صورت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جب قبریں پرانی ہو جائے تو انہی میں دوبارہ مردوں کی تدفین کرنی چاہیے۔ اگر مسلمانوں نے اس جانب توجہ نہیں دی اور دشواریاں بڑھتی گئیں تو عجب نہیں کہ فرقہ پرست عناصر اس کو ایک نیا ایشو بنا دیں اور مسلمانوں سے یہ مطالبہ شروع ہو جائے کہ آپ بھی مردوں کو جلانا قبول کر لیجئے
تاکہ قبرستان کی اس کمی کا علاج ہو سکے۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا وقت آئے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، کہنے سننے کو قبول فرمائے، عمل میں اخلاص عطا فرمائے، کمی اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے، دین اسلام کی خدمت اور انسانیت کی خدمت کے لیے ہم سب کو تا حیات قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔